बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको मेरी जिंद मेरी जान जनरल आसिम मुनीर यह आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपको 1 अरब की कहानी सुनाऊंगा। आप सुनते हैं ना, इतने अरब का डाका और इतने अरब फलां खा गया, इतने अरब फलां खा गया। तो 1 अरब आपको समझाऊंगा कि 1 अरब क्या होता है। उसके बाद शुभ शुभ सरकार, आज जो मशाइख कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पे पहली साहब में मौजूद थे। यहीं से आप मशाइख कॉन्फ्रेंस का अंदाज़ा कर लें। और उसके बाद क्या पाकिस्तानी तलबा तैयारी कर रहे हैं तहरीक की, और अगर वो करते हैं तो ये उनका अपने ऊपर एहसान होगा, किसी के ऊपर नहीं। उनकी नौकरियां जा रही हैं, वो बेरोजगार हैं। बांग्लादेश से ज्यादा बेरोजगारी है पाकिस्तान में, तो ये वो अपना भला करेंगे। लेकिन हैरान कुन स्टोरी जो आपको सुनाऊंगा वो सुनाऊंगा 1 अरब रुपए की। फिर आप देखें कि आपके सियासतदानों के पास, आपके जर्नैलों के पास और आपके जजों के पास कितना पैसा है, और ब्यूरोक्रेट्स के पास 1 अरब रुपए कितने होते हैं। मैंने खुद कैलकुलेट करके चेक किया है। पहली मिसाल, अगर किसी को 1 अरब एक रुपए की शक्ल में दिए जाएं और कहा जाए कि इन्हें गिनो, और वो शख्स बगैर किसी वक्फे के दिन रात बगैर खाए पिए सोए गिनना शुरू कर दे और फी सेकंड 1 रुपया गिने, तो ये रकम गिनते गिनते तकरीबन 32 साल लग जाएंगे। 32 साल। एक रुपया अगर आप 1 अरब दें तो 32 साल। दूसरी मिसाल, फर्ज कीजिए एक शख्स 1 जनवरी सन 1, यानी 1 जनवरी और 1, अभी 2024 चल रहा है ना, नहीं 1 जनवरी सन 1 ईस्वी को पैदा हुआ और उसने रोजाना 1000 रुपए खर्च करना शुरू किए, तो वो तकरीबन 2740 साल तक रोजाना ये रकम खर्च कर सकता है। यानी सन 1 ईस्वी से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक उसने तकरीबन पौने 1 अरब रुपए खर्च किए, और बकिया रकम से मजीद 722 साल तक रोजाना 1000 के अखराजात कर सकता है। समझते हैं। आखिरी मिसाल ये सुननी है। अब फर्ज कीजिए एक 10 साल की उम्र के बच्चे के अकाउंट में 1 अरब रुपए जमा करवा दिए जाएं, और वो बच्चा रोजाना 30,000 रुपए 30,000 रुपए अकाउंट से निकलवा कर खाए पिए, खिलौने खरीदे, रिश्तेदारों में बांटे, या इन नोटों से चिड़ियां तोते बनाकर उड़ा दे। फिर दूसरे दिन 30,000 निकलवाए और दिल खोल कर खर्च करे, और फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, इसी तरह रोजाना 30,000 रुपए खर्च करने का अमल मुसलसल जारी रखे, हत्ता कि जवान हो, उधेड़ उम्री और फिर बुढ़ापे तक पहुंच जाए, और फिर 100 साल की उम्र तक पहुंचकर दुनिया से रुखसत हो जाए। तब भी उसके अकाउंट में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बच रहेंगे, बाकी बच रहेंगे 1.5 करोड़ रुपए। अब जरा सोचिए, ये तो सिर्फ 1 अरब रुपए की बात है। पाकिस्तान में सिवाय चंद एक के हर किसी ने 2-4 अरब से लेकर 200-400 अरब रुपए लूटे। आप और रोजाना सुनते और पढ़ते हैं फलां ने इतने अरब रुपए की करप्शन की, फलां ने मुल्क की खजाने को इतने अरब का नुकसान पहुंचाया और कमीशन वसूल किया, और फलां ने इतने अरबों का डाका डाला। मैं हैरान होता हूं, क्या ये इतना पैसा कफन में डालकर कब्रों में साथ ले जाएंगे? क्या करेंगे? जरूरतें तो महदूद होती हैं और ख्वाहिशें लामहदूद। अगर सारी दुनिया के कागज नोट बन जाएं तो ये इन नोटों को इकट्ठा करने का सोचते सोचते मर जाएंगे, कनात हरगिज न करेंगे। किसी 1-2 सियासतदानों की या अफसरों की बात नहीं हो रही, चंद एक की तखसीस के बगैर सबका एक संचलन है। अब बताएं, 1 अरब रुपया 1 अरब रुपया आपके कितने साल गुजार सकता है? और आप रोजाना सुनते हैं
ان کے اکاؤنٹس میں اتنے پیسے آ گئے، فلاں لیکس میں نام آ گیا، فلاں لیکس میں نام آ گیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ سائیکولوجیکلی یعنی نفسیاتی پرابلم ہے۔ اس کا خرچ کرنے سے، کھانے پینے سے، آپ نے سنا نہیں کہ زرداری سے اور بھنڈی کھاتا ہے، کتنی لوٹ مار کی ہے، بھائی نے علیحدہ، بہن نے علیحدہ، باپ نے علیحدہ، اولاد نے علیحدہ۔ نواز شریف کو کتنی بیماریاں ہیں بقول ان کے اپنے، لیکن دیکھ لیں آپ مے فیئر، ایون فیلڈ، تو 1 ارب روپیہ میں کئی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آپ کو مل جائے تو آپ کی ساری زندگی سفل ہو جائے، لیکن ان کا اربوں سے نیچے جو ہے وہ کام ہی نہیں ہے۔ ایک عین والے ارب، ان کے بغیر بھی کام نہیں ہے، اور ایک الف والے ارب۔ آج جو ہے وہ علماء اور مشائخ کانفرنس ہوئی، اس میں زیادہ تر میکسیمم یہ علماء تھے۔ ان علماء نے جو ہے وہ یزید کو فتویٰ دیا تھا کہ ہاشمی خارجی ہیں، معاذ اللہ ہاشمیوں کو ذبح کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ زیادہ تر وہ بیٹھے تھے اور ان سے خطاب فرما رہے تھے ایک بوٹ پالشیہ صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر۔ وہاں پہ جوش باز شریف نے پالش ماری، یقین کریں، وہاں پہ جو اس نے ڈبی خرچ کی۔ لیکن ایک اور مزیدار بات تھی، وہ مزیدار بات یہ تھی کہ اس نے پالش تو لگائی لیکن برش نہیں مارا، اس نے جو ہے نا وہ زبان ماری۔ پھر یہ کہتے ہیں سولین بالادستی، پھر یہ کہتے ہیں کہ جی چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وزیر اعظم، ووٹ لے کر آتا ہے، یعنی زبان سے چمکا ہے، اس کے پاس برش تو تھا ہی نہیں نا۔ یعنی میری جند میری جان سید عاصم منیر، صرف یہی نہیں گایا اس نے، مجھے لگتا تھا ابھی گانا شروع کر دے گا۔ یعنی معیشت آرمی چیف، امن و امان آرمی چیف، اس کے علاوہ آپریشن آرمی چیف، معاشی ترقی آرمی چیف، آئی ایم ایف کا قرضہ آرمی چیف، تو تھے پالشیا امب لین آیا ہے۔ لیکن اس کو بھی پتہ ہے کہ جی وہ فارم 47 کا وزیر اعظم فرما رہا تھا کہ یہ حافظ قرآن ہے اور قرآن کا نور ان کے دل میں اور دماغ میں، لیکن میں حیران ہوں کہ وہ نور یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ جعلی وزیر اعظم ہے۔ یعنی اس نور کو دیکھنا چاہیے تھا نا کہ یہ جعلی وزیر اعظم ہے۔ انہوں نے تو ووٹ ہی نہیں لیے، ان کو پورے ملک میں 17 سیٹیں ملی ہیں، کوسٹر پارٹی ہے یہ، اور یہ کیری ڈبا پارٹی ہے، اور یہ چور ہے۔ اس کی ٹیٹیاں عرش شریف نے دکھائیں، اس کا بیٹا چور ہے، اس کا دوسرا بیٹا چور ہے، جس نے کیپیسٹی پیمنٹ میں جو ہے نا 60 کروڑ روپے اس قوم سے ماٹھ لیا۔ سلیمان شہباز، پتہ ہے، سارا پتہ ہے، سارا پتہ ہے۔ لیکن جی آج جو پالش اس نے کی، کیونکہ ایک ہی خوبی ہے، وہ خود کہتا ہے کہ میں 17 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی پالش کرتا ہوں، میں 17 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں۔ آنکھوں کا تارا کیا ہوتا ہے؟ پالش مارنا، چمکانا، اور ایسے چمکانا کہ اس میں جو ہے نا شکل نظر آئے، اور اگلوں کو پالش پسند ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں، میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا کہ یہ درمیان میں بریک لیتے ہیں، ان کو نکال باہر کرتے ہیں، پھر خود ان کو یاد آ جاتی ہے، یہ خود لوگوں کو بلا بلا کے بتاتے ہیں یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، پھر خود بلا کے این آر او دیتے ہیں، پھر خود بلا کے وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، پھر خود بلا کے فارم 47 تبدیل کر دیتے ہیں فارم 45 والوں کو۔ دہشت گردی کیا ہوتی ہے، فرسٹریشن کیا ہوتی ہے، کبھی سوچا ہے؟ وہ بڑے بیبے لوگ ہوتے ہیں جو پرچی پر یقین رکھتے ہیں، پرچی پر، کہ جی ووٹ کی پرچی سے نہ ہم تبدیلی لے آئیں، ہمیں یہ پسند نہیں، محمود نیازی پسند نہیں ہے، ہم کسی اور کو لے آتے ہیں، مجھے اٹھا کے جو ہے وہ کوڑے دان میں پھینکتے ہیں، نیا بندہ لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پی ڈی ایم سے جو ہے وہ لوگ تنگ، کاکڑ کے کت خانے سے لوگ تنگ۔ لوگوں نے کیا کیا 8 فروری کو؟ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ 8 فروری سے پہلے نشان چھین لیا، پارٹی توڑ دی، جبری طلاقیں کروائیں، لوگوں کو پارٹی سے چھڑوایا، 10,000 بندہ قید کر لیا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ لیڈروں کو اٹھا لیا، لوگوں کے گھر چھاپے مارے، لوگوں کے گھر توڑ دیے، اور جو ہے لوگوں کے کاروبار تباہ کر دیے، لوگوں کے بچے مر گئے۔ یعنی جدائی میں وہ عالیہ حمزہ کی بیٹیوں کا پورا سال ضائع ہو گیا۔ اب 2 بیٹیاں، ماں ہی گھر میں نہ ہو
تو پھر کون دیکھ بھال کرے گا؟ یعنی آپ خود دیکھیں کہ گھر کی جو خاتون خانہ ہے، آپ کی امی ہیں یا آپ کی بیوی ہیں یا آپ کی بہن ہے، کوئی بھی جو ذمہ دار ہے کچن کا وہ نہ ہو، خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائیں، پورے گھر کا نظام کیا ہو جاتا ہے؟ تو عالیہ حمزہ کے گھر کا کیا ہوا ہوگا؟ صنم جاوید کے بچوں کا کیا ہوا ہوگا؟ لیکن ان ظالموں کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تو میں بات کر رہا تھا پرچی کی، ٹھیک ہے جی، لوگ تنگ تھا، لوگوں نے 8 فروری کو جا کے کہ ہمیں شہباز شریف نہیں چاہیے، مریم نواز نہیں چاہیے، نواز شریف نہیں چاہیے، زرداری نہیں چاہیے، بلاول نہیں چاہیے، حمزہ نہیں چاہیے، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ ہم نے ووٹ جا کے ڈال دیا، یعنی لوگوں نے عمران خان کو۔ انہوں نے کیا کیا؟ کس طرح آج کہہ رہے تھے ڈیجیٹل دہشت گردی، اور سب سے بڑی جو ہے نا، سب سے بڑی زیادتی ہے فساد فی الارض، زمین میں فساد پیدا کرنا۔ جنرل صاحب کس نے فساد پیدا کیا 8 فروری کو؟ بتائیں نا۔ ہم جی راستے میں کھڑے ہوں گے، ظاہر ہے آپ اپنے لوگوں کے راستے میں کھڑے ہوں گے، اور تو آپ کہیں ہو نہیں سکتے۔ تو 8 فروری کو فساد کس نے پھیلایا؟ جواب دے دیں سمپل سا۔ لوگ تو ووٹ ڈال ہے، اور رات کو 10 بجے تک رزلٹ بھی ٹھیک آ رہے تھے، لوگ بڑا خوش تھا۔ ادھر میرے علاقے میں جشن شروع ہو گیا تھا کہ پی ٹی آئی کا بندہ جیت گئے۔ صبح ٹی وی لگایا تو وہ پی ٹی آئی کا بندہ 50,000 سے ہارا ہوا تھا۔ خواجہ عازم رات کو 9 بجے منہ سے کہہ رہا تھا میں ہار گیا ہوں، ہمارے بندے باہر نہیں نکلے، صبح جیتا ہوا تھا۔ اور اقرار الحسن رزلٹ پڑھتے ہوئے حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہوا۔ تو فساد فی الارض کون کر رہا ہے سر؟ 9 مئی کی تحقیقات کر لیں، وہ نقابوں والے کون تھے جو ٹرکوں سے اترے؟ آئی جی کہہ رہا ہے منصور علی خان کو انٹرویو میں، آئی جی کہہ رہا ہے کہ مجھے تو ایک صحافی نے بتایا کہ عمران خان زمان پارک سے گرفتار ہو گئے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ آئی جی کہہ رہا ہے، پتہ نہیں آپ وہ وعدہ معاف گواہ بن رہا ہے یا ہواؤں کا رخ دیکھ رہا ہے۔ آئی جی منصور یوٹیوب پہ سن لیں، وہ آئی جی کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمان پارک میں عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بتائیں آپ، تو فساد کس نے پھیلایا سر؟ یہ 27 مہینوں سے کون کر رہا ہے؟ یہ 27 وہ اظہر مشوانی کے 2 بھائی غائب ہیں سر، وہ جس نے 2,18,000 ووٹ لیا منڈی بہاؤدین سے ایم این اے، وہ غائب ہے سر۔ اس کی 93 سال کی ماں دعائیاں دے رہی ہے آگے قرآن رکھ کے۔ تو یہ کیا ہے سر؟ یہ فساد نہیں ہے؟ تو پھر آپ اگر وہ پرچی والا رستہ روکیں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا نتیجہ طلبہ تحریک تیار ہے، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، پھر وہی نتیجہ نکلے گا۔ پھر ہم بھی دیکھ لیں گے کہ اگر 10 کروڑ بندہ یا 1 کروڑ بندہ باہر آ گیا تو کون گولیاں مارتا ہے، ہم بھی دیکھ لیں گے۔ ہم رستے میں کھڑے ہوں گے، دیکھ لیں گے کہ کون رستے میں کھڑا ہے۔ آج میرا خیال ہے کوئی عوامی لیگ کے 20 بندے انہوں نے زندہ جلا دیے ہیں۔ میں اس کی حمایت نہیں کر رہا، کسی کو پلوں سے لٹکا دیا ہے، لیکن آپ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور آپ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کیونکہ وہ آپ پالش مار رہے ہیں، وہ اتنی پالش مار رہے ہیں کہ پالش کے بغیر ان کے پاس کیا ہے؟ ان کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، ان کو مینڈیٹ نہیں ہے، وہ نااہل ہیں۔ وہ آج کہہ رہا تھا، آج وہ پالشیا آج کہہ رہا تھا کہ کمر کس لیں، جس طرح وہ محاورے بولتا ہے لکھنؤ والے، وہ پالشیا آج کہہ رہا تھا کہ کمر کس لیں، ملک نے ترقی۔ 40 سال سے یہ کمر کس رہے ہیں، 40 سال سے 3 دفعہ یہ پالشیا وزیر اعلیٰ رہا پنجاب کا، وہ بھگوڑا وزیر اعلیٰ رہا، پھر اس کا بیٹا رہا، پھر بھگوڑے کی بیٹی، 3 دفعہ وہ وزیر اعظم رہا، وہ بھگوڑا، دوسری ابھی کمر کس لیں، یہ ترقی، یعنی وہ ایک اور موقع دے دیں۔ اور جرنیلوں کو کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ یعنی ان علماء مشائخ جو ہیں ان کی پہلی صاحب میں وہ شف والا بیٹھا تھا، اور وہ پہلی صاحب میں بیٹھنے کے قابل ہے، وہ فراڈیا جو تو پھر جائے ہسپتالوں میں شف کرے اور لوگوں کو ٹھیک کرے، فالج والوں کو۔ وہ کیوں بیچارے معذور پڑے ہیں؟ وہ پہلی صاحب میں بیٹھا تھا۔ اور ایک اور ٹینکر ہے، وہ ڈرم پانی کا ٹینکر، وہ طاہر اشرفی، وہ بھی پہلی صاحب میں بیٹھا تھا۔ ان لوگوں کا کوئی دین ایمان ہے؟
میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میکسیمم وہی لوگ تھے جنہوں نے یزید کو فتویٰ دیا تھا کہ مارو بہن نے، کیونکہ یہ جہاں پہ یہ جو لوگ موجود تھے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس تمام فسطائیت کی، اس تمام ظلم کی، لوگوں کو غائب کرنے کی، صحافیوں کو اٹھانے کی، صحافیوں کو ہتھ کڑیاں لگانے کی حمایت کرتے ہیں. جو وہاں بیٹھے تھے اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ حمایت کرتے ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کی حمایت کرتے ہیں. لوگوں کو غائب کر دو، خواتین کو اٹھا لو، کاروبار تباہ کر دو، لوگوں کی بیٹیوں کی جہیز لوٹ لو، اس کا وہ حامی ہے. کیونکہ یہ کانفرنس کے بعد انہاں ملے اندر دین تے ایمان روٹیاں، شورا ڈولن تے چون چون کھون بوٹیاں. اس کے بعد پروگرام بھی ہوگا، پیسے سرکاری ہوں گے، نہ آرمی چیف صاحب نے جیب سے دی ہوں گے، نہ اس بوٹ پالشیے نے. کیونکہ مولویوں کے لیے صحیح انتظام ہوگا، صحیح. کیونکہ ایک ایک مولوی صبح وہ 3.5 کلو کا رزلٹ دیتا ہے، 3.5 کلو مال نکالتا ہے ایک مولوی. ان کے لیے بندوبست بھی ہوگا. خالی یہ کانفرنس تو نہیں تھی نا، بہت ہی بڑا مال ہو گیا. پاکستانی پیسہ خرچہ سادہ نخرے لوگوں نے پیرشر بھی کتنا مال اندر کی تو سی، اور شف والے کتنا مال پچایا ہوگا انہوں نے. پریس وہ جو کانفرنس تھی علماء و مشائخ، کانفرنس کے بعد لازمی وہ پروگرام ہوگا. اور آج کانفرنس تھی، صبح جا کر کوئی ترکڑی ان کے نیچے رکھ لے، اگر یہ 3 کلو کا رزلٹ نہ دیں تو میرا نام چینج کر لیں. بے شک نیچے ترکڑی رکھ لیں ان کے. کیونکہ آج جو سرکار پہ سرکاری پیسہ، لوگوں کا پیسہ، یعنی ان کو اس طرح لگتا ہے، اس طرح، یعنی مجھے کیا چیز پسند ہے، مجھے زردہ پسند ہے، سب کی کوئی نہ کوئی چیز پسند ہے. یعنی ان کو زرد، میں اپنی بات کرتا ہوں، ان کو زردے کی طرح لگتا ہے سرکاری پیسہ. ہے خنزیر، ہے خنزیر اس غریب اور مسکین قوم کا پیسہ، ہے خنزیر، لیکن ان کو چس کرتا ہے. اس کانفرنس کے بعد انہوں نے جو پھاڑے ہوں گے مرغے اور جو پھاڑے ہوں گے مٹن، کیونکہ مولوی تو آپ کو پتہ ہے مولوی کوئی عام چیز سے نہیں نا. انہاں ملے اندر دین تے ایمان روٹیاں، شورا ڈولن تے چون چون کھون بوٹیاں. یہ اسی طرح ہے. انہوں نے بعد میں جو تباہی مچائی ہوگی نا حتف اول کی طرح کانفرنس کے بعد، تو یہاں سے کانفرنس کا اندازہ کر لیں کہ وہ شف والا، وہ پہلی صاحب میں بیٹھا تھا، وہ فراڈیا دنیا جہان کا جس نے اقرار الحسن پہ حملہ بھی کرایا، اقرار الحسن نے جس کے کپڑے اتار کے ٹانگ دیے، وہ پہلی صاحب میں بیٹھا تھا. یہ کریڈیبلٹی تھی علماء و مشائخ کی. اور یہ اپنا مذاق آپ بنواتے ہیں. یہ ملا، ان ملا پتہ ہے آپ کو ان کا، یعنی جو اب حق پرست ہوگا، جو توحید والا ہوگا، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جائے ان کی کانفرنسوں میں اور سرکاری پیسے پھاڑے، لوگوں کے ٹیکس پھاڑے، لوگوں کے بجلی کے بل پھاڑے. نہیں جائے گا وہ کہ میرا کیا ہے ان کے ساتھ. لیکن وہاں پہ جو ہے فتنہ ہے، اور فتنہ ٹھیک ہے جی، آپ جو مرضی ہے کہیں سر، او سارو آپ جو مرضی ہے کہیں. آپ ادھر جو بادی ہے ان کو جو ہے نا ٹرانسجینڈر ڈکلیئر کر دیں، آپ جو مرضی ہے کہیں. وہ آپ کے سامنے پالشیا نام نہاد، حالانکہ 2 نمبر ہے، جعلی ہے، لیکن 7 وزیر اعظم لکھا ہوا ہے نا. وہ جو پالش مار رہا تھا اور وہ جو زبان رگڑ رہا تھا بوٹ پہ، تو ظاہر ہے پھر آپ کا مزاج. میں نے آپ کو اس دن واقعہ سنایا، پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، بڑا کام کا ہے. ایک بہت پڑھا لکھا بندہ، عالم، ان جیسے نہیں جو آج بیٹھے تھے، وہ دربار میں آیا اور بادشاہ کو پیروں پہ ہاتھ لگا کے ملا، پیروں پہ. تو پھر بعد میں لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ یار تم اتنے بڑے عالم ہو، بادشاہ کو پیروں پہ ہاتھ لگا کے ملے ہو. تو عالم نے کہا تھا اس لیے ملا ہوں کیونکہ بادشاہ کے جو کان ہیں نا وہ پیروں میں ہیں، پیروں میں، وہاں سے سنتا ہے وہ.
آج شہباز شریف ثابت کر رہا تھا سپہ سالار سپہ سالار سپہ سالار سپہ سالار سپہ سالار نے یہ کر دیا، سپہ سالار نے وہ کر دیا، سپہ سالار نے جرمنی فتح کیا، سپہ سالار نے چیکوسلوواکیہ فتح کیا، سپہ سالار نے پولینڈ فتح کیا، سپہ سالار نے سویڈن فتح کیا، سپہ سالار نے ہٹلر کو کان پکڑوائے، سپہ سالار نے جوزف اسٹالن کو ڈنڈے مارے، سپہ سالار نے ونسٹن چرچل کو جو ہے نا وہ پچھو چاپ کا ماریاں، ٹھیک ہے، کان پیروں میں کان اور سننے والے ان کے کان ہی پیروں میں، اور یہ کام نون لیگ، وہ راستہ مجھے آتا ہے، یاد ہے نا چورنی کا، وہ راستہ مجھے آتا ہے، پھر اس نے کہا جی یہ راستہ نے مارو جباں بوٹاں تے، مارو جباں، مولی نال رلاؤ، مولی تو آپ کو پتہ ہے مولوی جدھر رلاؤ باسونا کو سر ہوئے صبح 3 کلو یا 2.5 کلو انہوں نے رزالٹ آمنا چاہیے ہے، بس اتنا مال دیو کہ صبح رزالٹ 2.5 کلو 3 کلو اتنا رزالٹ آوے تول کے، مولویوں کو جدھر مرضی گینا جو جدھر مرضی لے جائے مولویوں کو۔ تو بہرحال جی وہ کانفرنس ہوئی ہے، میری جند میری جان سید عاصم منیر، میری جند میری جان سید عاصم منیر، میری جند، میں ڈر رہا تھا ہوں شہباز شریف شروع تھی یہ پالش تو بہت مار کے دی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا 1 ارب کا، اور پاکستانی سوشل میڈیا پہ تو بہت رول ہے، اب اللہ کرے شروع ہو جائے، ان کے سامنے کوئی نہیں روک پائے گا، لوگوں کے سامنے کوئی نہیں روک پاتا، بالکل جو ہے نا یہ اسٹوڈنٹس کا حق ہے اپنے مستقبل کے لیے، ورنہ ہر پوسٹ پہ میجر جنرل ریٹائرڈ، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ، کرنل ریٹائرڈ، ایک دن آئے گا کہ میرٹ میں لکھا ہوا ہوگا کہ اگر آپ فوج سے ریٹائر ہیں تو آپ جو ہے، اور وہ بھی دوسرے تو فوجی ہمارے بھائی ہیں، یعنی یہ وجہ ہند، تو اگر آپ وہ ہیں تو آپ جو ہے نا ادھر وہ نوکری پہ لگ سکتے ہیں، ورنہ میری جند میری جان۔ تو سنیں تحریک یہ شروع کر رہے ہیں، 30 اگست کی ڈیڈ لائن بھی سن رہے ہیں، اگر نہیں شروع کر رہے تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ شروع کر دیں، بالکل شروع کر دیں، اور بغیر کسی لیڈر کے شروع کر دیں، دم دم مست کلندر کر دیو، پھر پتہ لگ گئے ہم راستے میں کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح نہیں جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا ہے، خدا نہ خواستہ جلاؤ گراؤ نہیں، بالکل توڑ پھوڑ نہیں، صرف احتجاج، ساڈا حق اتھے رکھ، ساڈا حق اتھے رکھ، ساڈا حق اتھے رکھ، یہ تحریک، اور طلبہ شروع کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کے اور میرے بزرگوں کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے، اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔